अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन क्लासेस के बाद शाम के 4 के करीब हो शाह विला की तरफ शाह विला के छोटे सपूत मदान शाह को सप्लीमेंट क्लासेस की तैयारी करवाने के लिए आई। शाह विला पहाड़ के ऊपर आधे रास्ते पर वाक़या था। देखने में काफ़ी बड़ा, ये 4 हिस्सों में दो दो मंजिला बना हुआ था। सामने की जो 2 मंजिला इमारत थी वो शाह फैमिली के छोटे चौथे नंबर के सपूत मदान शाह और 5वें नंबर पर उनकी छोटी बेटी ईमान शाह की रहाइश थी। विला के पिछली तरफ जाओ तो वहां भी एक बड़ा सा 2 मंजिला बंगला सर उठाए नजर आएगा। ये शाह फैमिली के बड़े सपूत अलीदान शाह के बड़े भाई की रहाइश थी, जो बिल्कुल अलग थक सी थी। बिकॉज ऑफ अलीहान शाह को तन्हाई पसंद थी। शादी के बाद ही वो तकरीबन सबसे अलग थलग पिछली तरफ बंगला बनवाकर शिफ्ट हो गया। दूसरी इमारत शाह खानदान के विला की मरकजी इमारत थी, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप दिखती थी। ये पूरी इमारत अलीदान शाह बिजनेस एम्पायर शाह फैमिली के दूसरे सर्द मजाज सपूत के तसरफ में थे। देखने में जितनी शानदार थी इतनी पुरस्कून भी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग थलग रहते थे। तो ट्यूटिंग के इन 3 माह के दौरान वो अलीदान हैदर शाह से फ़कत 2 बार मिल सके। पहली दफ़ा इंटरव्यू के दौरान जब उससे मुश्किल सवाल पूछे थे और ने बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंट से सब जवाब दिए थे। दूसरी दफ़ा जब मदान शाह के फर्जी इम्तिहानात में रिजल्ट उसके तसव्वुर से ज़्यादा शानदार आया, तब अलीदान शाह, जिसे बिजनेसमैन ने खुश होकर उसे कीमती नेकलेस इनाम में देना चाहा, जो उसने ये कहकर रद्द कर दिया कि वह इतने कीमती इनाम की अहल नहीं है। ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इन कुछ दिनों में अलीदान शाह से बार बार मिलेगी। ये सब एक बार बार का इत्तेफाक था या कुदरत का कोई इशारा। वह भी समझने से कासर थी। वह मरकजी इमारत को नजरअंदाज करती सीधी मदान शाह की रहाइश की तरफ चलती गई, बिना इधर या उधर देखे। मदान शाह के स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर उसने एक लंबी सांस अंदर खींचकर खुद को पुरस्कून किया, फिर दरवाजा ना किया। एक भारी मर्दाना आवाज उभरी, कम इन। इधर दरवाजे की दूसरी जानब आंट को साम सो गया। क्या कुछ गलत था? यह आवाज तो अलीदान शाह की थी। वो यकीन दहाने के लिए कि उसके कानों ने वाकई इस शख्स की आवाज मदान के कमरे सुनी या उसको अबहाम हुआ है। आने जैसे दरवाजा खोला, साकत रह गई। उसे कोई अबहाम नहीं हुआ था। अंदर स्टडी रूम की राइटिंग टेबल के पास कुर्सी पर टांग चाय बैठा वो मगरूर शख्स वाकई अलीदान शाह था। मिस्टर शाह, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो वाकई शॉक्ड हुए। अलीदान ने तहम्मुल से कहा, मत भूलें कि ये मेरा घर है और मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? वो दंग हुई। क्या आपको मुझसे काम है? बिल्कुल। आप आज से यहाँ पर रहेंगे ताकि तवज्जो से पढ़ा सके। यहाँ रहूंगी? वो दंग हुई। यह सच है कि मदान का SIT लेने में अभी एक माह रहता है, तो ये स्टेज उसके लिए बहुत अहम है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। उसके लिए यहाँ रहना आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेबल रहेगा। अलीदान तो ये कहकर पुरसकून हो गया था, लेकिन आन का सुकून उसकी बात सुनकर वाकई उड़ गया। देखिए मिस्टर शाह, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और खुद एक हॉस्टल में रहती हूँ। मजीद ये कि मेरी यूनी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। उसे उसकी ऑफर मुस्तरद करनी चाहिए। मैं आपकी रहायश के मसले को आपकी हॉस्टल वाले से मिलकर हल कर देता हूँ। अगर आप ये सोच कर परेशान हो रही हैं कि आपकी यूनी यहाँ से दूर पड़ेगी, तो उसका भी आसान हल मेरे पास मौजूद है। आपको यहाँ से पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी, फिर तो मसला नहीं रहेगा। उसने कांधे उचकाकर उसको देखा, जो बुत बनी खड़ी थी। अलीदान ने जैसे उसके हर मसले का हल सोच रखा था, जिसे सुनकर वो वाकई लाजवाब हुए। जब कोई और बहाना समझ ना आया तो फिर एक दूसरा बहाना कर लिया। लेकिन ये नामुनासिब है कि एक मर्द का एक औरत के साथ तन्हा रहना, जो कि कानूनी नहीं है। आपके वो बिल्कुल नामुनासिब बोल गए। ये सुनकर अलीदान शाह के मुंह से हंसी का फव्वारा निकल गया। वो वाकई उसकी बेवकूफाना और मुसलमाना उजर तराशियों बहानियों को सुनकर तंग नहीं बल्कि हंस पड़ा। हा हा हा, मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि मिस आन की सोचें इतनी उलझी हुई होंगी। क्या मिस आन, आप मेरे भाई को पसंद करती हैं? आंग उसका जुमला सहज चुबा। एक गुस्सा और नाराजगी बड़ी घुरी से उसको देखा। मिस्टर शाह, महदान सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, प्लीज सोच समझ कर बोले। वो आन कट गई, लेकिन अलीदान को बुरा नहीं लगा। फिर से चुभता हुआ जुमला फेंका, तो फिर यकीनन आप मुझे पसंद करती होंगे। उसे दूसरा सवाल पूछकर जैसे उसे छिड़ा, लेकिन आने बिना सोचे सीधा जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। शाने उचकार के बिना उसके लहजे पर गौर किए वो बोल गए, जब आप हम दोनों को पसंद नहीं करती
تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ وہ جیسے جاننا چاہ رہا تھا کہ آن کس بات کو لے کر یہاں رہنے سے اوائڈ کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سر جھکائے سنتے رہی، لب کاٹتی رہی۔ اس کا بات کا جواب وہ کیا دیتی؟ اس کا سامنا کرنا ہی عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کر دیتا تھا۔ جتنا وہ علیدان سے کترا رہی تھی، اتنا ہی سامنا کرنے کے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ علیدان کی آپ کی نظر آن کے ہونٹوں کے قاتل کٹاؤ پر پل بھر میں واقعی ٹھہر گئے، لیکن جلد ہی نظر پھیر گیا اور بات جاری رکھی۔ مسان، مجھے لگتا ہے آپ کو اب بھی یاد لانا پڑے گا، وہ آپ ہی تھی جو خود میرے کار کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے تو فقط آپ کی مدد کی تھی اس رات۔ وہ کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ پل بھر میں آن کا چہرہ حفت سے لال ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے اس بات کا بدلہ نہیں لیا۔ علیدان نے اسے کچھ پل دیکھا اور پھر بولا تو تنزیہ، مسان، اب غالباً مردوں کو نہیں سمجھتی ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات نہیں جانتی کہ زیادہ تر مرد اس عورت کو ریجیکٹ نہیں کرتے جو خود پہل کرتی ہیں، جب تک انہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس شخص کے ہاتھ میں آئینہ تھا جس میں وہ خود کا عکس گڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بس نہیں چلا کہ ابھی کے ابھی زمین میں دنس جائے۔ ہاں، وہ علیدان کے آئینہ دکھانے پر زمین میں شرم، غصہ اور حفاظت سے دنستے ہی جا رہے تھے۔ آن کا چہرہ اس کے الفاظ سن کر مکمل سر ہو گیا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ شرم حفاظت سے تھا یا غصے کی وجہ سے۔ بات کچھ بھی ہو، بہرحال وہ اس رات علیدان کے کمرے میں پائی گئے تھے۔ علیدان شاہ نے اس کی شرم ساری کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، عورت کا حصول اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ نہیں، یہ نہ ہی اس جیسے بلینئر کے لیے نئی بات تھی، بلکہ اپنی بات جاری رکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ایشو پر آگے بات کریں، مجھے ایک بات نے متجسس کیا ہے۔ زیان آوان اور ہان ہارج کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واقعی حیرت اور غصے سے چلا پڑے۔ وہ ہان ہارج کے متعلق کیسے جانتا ہے اور اسے اس کے بھائی زیان کے بارے میں ایسے کہنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ کیا آپ مجھ پر تفتیش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آنے سرو اور نم آنکھوں سے سگڑا۔ اس دن صبح میں نے آپ کو بارش میں ہان ہارج کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھا۔ وہ شام تک اب زیان آوان کو گلے لگائے کرتی۔ وہ رکا، آن کی سانس میں یہ سن کر تھم گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیا۔ آپ وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، مطلب آپ بہت ہی کوئی قابل عورت ہے۔ اس کا طنز میں ڈوبا ہوا جملہ بہت ہی کوئی قابل عورت ہے سن کر آن کا دل کیا کہ زمین کھلے اور اس میں دنس جائے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر! آن کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، اتنی کہ سب کچھ دھندلا سا گیا۔ آن علیدان کو گڑ کر دیکھنے لگی، جب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ علیدان کو آن کی آنکھوں میں کچھ نظر آیا تھا۔ کیا حقیقت کچھ اور تھی؟ وہ اسے غلط سمجھا۔ علیدان کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایک ایسی عورت سے ملا جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی، بالکل بھی نہیں گھبرائی نہ ہی ڈری تھی۔ وہ اس وقت جنگلی بلی کی طرح ہونہار نظر آ رہی تھی جو کسی بھی وقت حملہ کر دیتی ہے۔ کیا آپ کچھ کہنے کو نہیں رہا؟ جب وہ کچھ نہ بولی، صرف گھورتی رہی، تب علیدان کو اس کی چپ پر حیرت ہوئی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ صفائی میں بولے، کہے کہ مسٹر شاہ آپ غلط ہے، جب بولی تو آواز کے ساتھ لہجہ تک ٹھہرا ہوا تھا، اتنا سرد کہ علیدان تک پل کو تھم سا گیا۔ ہم میں دوسرے کو جانتے ہی کتنا ہے مسٹر علیدان شاہ، اور میں اپنے کردار کی وضاحت آپ کو کیوں دوں؟ اس لیے آپ کو میرے کردار کے متعلق پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہر تجسس کو اپنے تک ہی رکھیے تو بہتر ہوگا۔ آن نے جتاتی سر آنکھوں کو گھور کر جیسے یاد دلایا کہ وہ یہ نہ بھولے کہ صرف ایک ملازم تھے۔ وہ باز کو زیب نہیں دیکھا کہ ایک حقیر ملازمہ کی پرسنل لائف میں تانگ جھانک کرتا پھرے۔ آف کورس، اسے کاندھے اچکائے، میں آج اپنے کام سے کام رکھوں گا، ایس یو وش۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آنے کے گہری سانس لے کر خود کو آرام پہنچایا اور خود کو یہ یاد دلایا کہ کتنا بھی مشکل وقت ہو، ہائپر نہیں ہونا بلکہ کول رہنا ہے، کیونکہ وہ ایک استاد ہے۔ تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کا؟ آن نے نرمی سے استفسار کیا۔ میں نے صرف آپ کی غلط بیانی کو رد کیا تھا۔ صرف آپ ہی غیر نہیں ہے جو اس چھت تلے رہیں گے۔ غیر قانونی رہائش کی اصلاح یہاں استعمال کرنا بالکل بھی درست نہیں تھے۔ اب یہاں کے ہر اس فرد جیسی حیثیت رکھیں گی جنہیں میں نے ہائر کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو رہائش کے ساتھ کھانا بھی مہیا کروں گا اور آپ یہاں میرے بھائی کو تعلیم دینے کی ذمہ دار ہوں گے، بس اتنا ہی۔ کاندوش کا اس کو دیکھا جیسے پوچھا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں مدان شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ علیدان شاہ کھڑا ہو گیا۔ دروازہ تک پہنچ کر اس نے کہا، مس تان کا یہاں رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب آپ لوگ اپنی کلاس شروع کریں۔ اوکے، بیسٹ وشز، سی یو۔ آنے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان دونوں میں کیا بحث ہوئی، وہ صرف اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا۔ البتہ آن نے کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ آفر قبول کر لے گی، کیونکہ
वैसे भी उसने हॉस्टल छोड़कर कहीं और रहने का फैसला कर लिया था, तो जब तक मधान के एग्जाम्स नहीं होते वह यहाँ रह सकती है। तो ये फैसला बुरा यकीनन नहीं था। अलीदान शाह ने उससे हद से ज्यादा शक का इजहार किया था, सो उसे बिल्कुल भी अलीदान से डरने की जरूरत नहीं थी। ये उसके लिए 1 महीने तक रहने का अच्छा मौका था, जब तक वो कहीं और जगह नहीं देख लेती। उसे खुद को मुतमिन किया। दूसरे दिन साया ने उसे फोन पर अपने साथ लंच पर मदऊ किया। वो क्लास लेने के बाद जल्दी जल्दी बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंची। ये शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। जायान उसके आने से पहले ही आन की पसंदीदा डिशेस का ऑर्डर कर चुका था। वो जैसे ही बैठी, क्या तुम थक गई हो? जायान ने उसके थके थके चेहरे को देखते हुए पूछा। उसने 2 ग्लास भरकर पानी के पिए। नहीं, मैंने सिर्फ वहां पर बैठकर वो सीखा जो पहले से मेरे जेहन में था। तो फिर कैसे थक सकती हूँ? वह मुस्कुराई। प्यारी लड़की, तुम हमेशा से ज़हीन रही हो। जाया ने छेड़ा। ये सच है, मैं पढ़ाई में कभी बुरी नहीं रही। कभी ये मत सोचिएगा। आई एम प्रीटी गुड। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल रही थी और बड़ी रगबत से खाने में मगन हुए। खाना आराम से खाओ आन, कोई तुमसे छीन कर नहीं ले रहा। जाया ने छेड़ा, वो हंस पड़ी खिलखिलाकर। आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे जाया भाई, मैं ये सारा खत्म करूंगी। ओके, तो फिर ये सारा खत्म करो। अगर ये पूरा ना पड़े तो मेन्यू में और देख लेंगे। खुद को देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अगर आंटी जिद्दा होती तो कितना दुख करती है। जब जाया ने उसकी माँ का जिक्र किया तो आन एक सर्द आग खींची। खाने से हाथ रोक दिया। भाई ना करें। ऑलराइट, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम बस खाना खाओ। जाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आन उदास हो। वो उसे यकीनन खुश करना चाह रहा था, तभी हल्की फुल्की बातें करके उसका ध्यान पटाता रहा। इसी लम्हे कोई आन की नजरों के जद में आया। आन उसको देखा तो वहीं पर साकत रह गई। खाने की हवाश वहीं पर दम तोड़ गए। जाया ने आन की नजरों के ताक़ब में देखा तो दग ही रह गया। जायान हैरत से खड़ा हो गया। बेनिश, तुम यहाँ कैसे आई? भाई, आप बाहर से आ गए और सबसे पहले इस घटिया लड़की से मिले, बजाय अपनी बहन का ख्याल करने के। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? फजूल मत बोला करो। जाया ने तनबीह किया। क्या मैं गलत हूँ? ये एक घटिया है। ये हमारे लिए बायसे शर्म है और आप हैं कि उसे अच्छा सलूक कर रहे हैं। बिनेश, इज्जत से बात करो। जाया ने साथी से टोका। इज्जत? वह तंजिया हंसी। ये घटिया लड़की इस काबिल है कि उसे इज्जत से बात की जाए? हाँ बिनेश, जायान तनबीह अंदाज में धारा। जो अबन बिनेश तकरीबन चलाए। जायान भाई, चलो मेरे साथ। आपकी बहन मैं हूँ। आप एक गैर और घटिया लड़की के हाथ अपनी बहन पर चला रही हैं। तुम बहुत ही सख्त अल्फाज बोल रही हो। अपने जाहिलाना बोलने के तरीके को देखो जरा। जाया ने फिर से टोका। जाहिलाना? उसे हैरत से आंखें बढ़ गई। मैं तो उसे मार देना चाहती हूँ, क्योंकि डैड को उसकी वजह से लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने डैड की तरह बहुत ही नरम दिल की हूँ। क्या नहीं था बिनिश अवान के लफ्जों के साथ लहजे में नफरत, हकारत, हद से ज्यादा दुदकार। आन की मुठियां साथी से बेचिए। वो मसलसल हुई तसली के साथ से खड़ी होगी और गुड़ का सुर होती हुई आंखों के साथ ही बिनिश को देखा। बिनिश अवान, तमीज से बात करो। पहली बात ये कि मेरा कोई बाप नहीं है, सो अपने बाप की बात मत करो। आई डोंट केयर। मजीद ये कि मैंने अवान फैमिली का 1 रुपया तक खुद पर खर्च नहीं किया, ना ही तुम्हारे पैसों से कोई लुकमा खाया है। यहाँ तक कि मेरी माँ जब सख्त बीमार थी, उसकी जिंदगी बचाने को पैसों की जरूरत थी, तब भी मैंने तुम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसके अल्फाज की वजह से बेनिश अवान के चेहरे पर पल भर में शर्मिंदगी के तासरात जरूर जाहिर हुए, लेकिन जल्द ही काबू पाकर हकारत से बोली। तुम्हारा वजूद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं, फिर भी हकारत? ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं। मुझे अपनी माँ की बेटी होने पर फख्र है। आने गहरी सांस खींची, अपना बैग खींच कर उठाया और 1,000 के 5 नोट निकालकर टेबल पर तकरीबन पटके, जो वो हमेशा किसी हंगामी सूरत से निपटने के लिए रखती थी। वो गुस्से से बोले, बिल अदा कर देना। ये कहकर रुकी ने बाहर निकलती चली गई। जायान उसके पीछे बाहर तक आया, उसकी कलाई थाम कर रोका। आन, आन, मेरी बात तो सुनो। बिनेश, प्लीज सायान भाई, आगे कुछ मत कहिएगा। मैं और अपनी तस्लीर नहीं सह सकती। इतना काफी था। मैं घर जा रही हूँ, आपको बाद में कॉल करूंगी। यह कहकर वह तकलीफ से लब बीच कर मुस्कुराई। उसकी आंखें तस्लीर के एहसास से धुंधला रही थी। उस पर काबू पाकर निकलते चले गए। उसके जाते ही जायान गुस्से से बिनिश की तरफ आया और तकरीबन चलाया। अब तो खुश हो तुम, शेमलेस गर्ल। आन रोड पर काफी देर यूं ही बिला इरादा खामोश बिना कहीं देखे चलती रही। आहट थक कर
کنارے پر ٹک گئے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ کرائی، مام آئی مس یو مام، کیوں چھوڑ گئی مجھے، کیوں مام؟ وہ بے آواز رونے لگی۔ اتنی باری ٹریفک کی بھیڑ میں علیدان شاہ نے آنٹ کو دور سے ہی چہرہ چھپائے روڈ کنارے پر بیٹھے دیکھا۔ کار رش میں 10 منٹ تک پھنسی رہی اور وہ 10 منٹ تک کان کو گھورتا رہا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ وہ اسے ایک اسٹیچو کی طرح لگی جو گردن جھکائے چہرہ چھپائے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے دروازہ کھول کر قدم باہر نکالے اور آن کی جانب بڑھنے لگا۔ کالے لیدر کے جوتوں والے پاؤں اس کی آنکھوں کے آگے ظاہر ہوئے۔ آن نے آنسو بڑے ہوئے چہرے کے ساتھ سر اٹھایا اور دگ رہ گئے۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہیں کچھ پل کو تھم گئے۔ آن نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جلدی سے اپنے گال پر پھیلے ہوئے آنسو ایک ہاتھ سے صاف کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تکلیف کے موقع پر بہے ہوئے کچھ آنسو اس کا برہم توڑ دیں، جسے قائم بہت ہی مشکل سے کیا تھا، اور کھڑی ہو گئے۔ مسٹر علیدان شاہ، آپ یہاں پر کیسے؟ آن نے خود کو بہت ہی پرسکون ظاہر کیا جب علیدان شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ آپ کا تکیہ کلام ہے؟ علیدان نے اسے گھورا، نظر اس کی بھیگی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ کیا سحر تھا ان بھیگی ہوئی نیلی آنکھوں میں؟ وہ آج سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت تک تو واقعی اسے سمجھ نہیں آیا۔ کنفیوز ہو کر اسے نہ سمجھی سے تکے گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ہر بار جب وہ علیدان کو دیکھتی ہے تو یہی سوال پوچھتی ہے۔ مجھے صرف مسٹر علیدان شاہ کا یوں سامنے آنے پر حیرت ہے، جو پورے شہر کی حیرت پوچھتا ہے، وہ بھی روڈ پر کھڑے ہو کر۔ ٹھنڈا کاٹ کے مارتی تھی یہ لڑکی۔ علیدان نے پل بھر میں ضرور سوچا اور متاثر ہوا۔ آپ بھی تو بہت ہی میٹھا بولتی ہیں، مطلب طرز اچھا کرتی ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں؟ لیکن مجھے تو یہاں پر بیٹھنا غیر قانونی نہیں لگا۔ شانے اچکا کر پھر سے طرز کاٹ گئی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اسے واقعی تاثر ہوا۔ کیوں؟ یہ تو پبلک روڈ ہے نا، کیا پبلک روڈ پر بیٹھنے میں کوئی قباحت ہے؟ وہ اس کی واقعی حیران ہوئی رہ گئی تھی۔ جب میں نے کار کی کھڑکی سے دیکھا تو آپ مجھے روڈ کنارے بیٹھی گھر سے نکالی گئی پالتو بلی لگی۔ یہ سن کر آنے تصور کیا جیسے واقعی اس کی زندگی ایک گھر سے نکال دی گئی بلی سے مختلف نہیں۔ اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، اسے ہر جگہ سے دھتکارا گیا تھا، اور تو اس کے پیچھے کوئی اس کا انتظار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ویرانی چھا گئی۔ تو پھر میں پریشانی کا باعث واقعی میں نہیں بننا چاہوں گی مسٹر علیدان شاہ، میں چلتی ہوں۔ مایوسی سے اس نے جیسے ہی قدم بڑھانے کو اٹھایا، علیدان کی سرد آواز اسے وہیں پر منجمد کر دیا۔ آن میڈم، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ چلے میرے ساتھ، میں گاڑی جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ بنا اسے دیکھے مڑا اور کچھ قدم ہی چلا، تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ نہیں آئی۔ اسے ازلی سرد لہجے میں پوچھا، کیا آپ یہیں ڈیرا ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس کی تپی تپی سی نظر اس پر ڈالے۔ میرا لگیج ابھی تک ہاسٹل میں ہے، منہ بنا کر وہ منائی۔ شاہ بلا میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، آپ کل جا کر اپنا لگیج لے آنا، گاڑی میں بیٹھے۔ اسے ڈرائیور کو حکم دیا، ابھی گھر چلو۔ آل رائٹ سر۔ ڈرائیور نے چونک کر ریڈ میرر سے انہیں دیکھا کہ علیدان نے اسے کچھ دیر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ کلب چلو۔ علیدان نے گھور کر شیشے میں اسے دیکھا تو ڈرائیور نے ہڑبڑا کر نظریں ہٹا دی، بنا کچھ کے گاڑی ولا کے جانب موڑ لی۔ آن اس کی طرف نظر کی، پھر سوالیہ ہوئی، لگتا ہے آپ کہیں اور جا رہے تھے، اگر آپ مصروف ہیں تو پلیز مجھے یہیں پر ڈراپ کر دیں، میں خود سے گھر چلے جاؤں گی۔ میں ویسے بھی گاڑی جا رہا تھا، علیدان نے جیسے اسے مطمئن کیا۔ کچھ لمحے خاموش سرکنے کے بعد علیدان نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا، جو گمسم سی ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے سوا کچھ نہ ہوا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ علیدان شاہ نے جانچنے والے خود ہی خاموشی کو توڑا۔ سوچ انسان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہے تو سوچ 7ویں آسمان تک لے جا سکتا ہے، وہ چاہے تو قدموں کے نیچے تک گرا سکتا ہے۔ آنے بھی علیدان کے سوال پر یہ دل میں ضرور سوچا تھا۔ اپنے 5000 کے کھو دینے کا غم اس سے پوری طرح سے کھایا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی افسردہ تھی، اب وہ کبھی زایا بائی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائے گی۔ کچھ خاص نہیں، روڈ پر چلتی ہوئی ساری قیمتی کاروں کو دیکھ کر میں یہ صرف سوچ رہی تھی کہ یہ سب بھی رش میں عام گاڑیوں کی طرح پھنس جاتی ہیں۔ اٹ واز فنی۔ آپ نے دیکھا، پیسہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ بات گہری تھی، اتنی گہری جتنی اس وقت علیدان کو بلا گئی تھی۔ علیدان سمجھ گیا تھا کہ وہ سے بات چھپا گئی ہے۔ بلا شبہ اس کا چہرہ سپار تھا، اس کے اندر کی بات کو وہ نہیں جان پا رہا تھا، اور یہی بات علیدان شاہ کو الجھا رہی تھی۔ اس کے صاف طور پر بات گھما کر ٹالنے والے انداز پر علیدان کو برا لگا۔ کیا وہ اسے 3 سال کا بچہ سمجھ رہی تھی؟ تو پھر آپ کیوں رو رہی تھی؟ اب علیدان کا اشارہ اس کے تھوڑی دیر پہلے والے عمل کی طرف تھا۔ میں رو رہی تھی کیونکہ میں غریب ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ اتنی بڑی کار میں بیٹھوں اور ٹریفک جام ہو جائے تو اس سے بدوائیں دوں۔ اچھا ہے میرے پاس کار نہیں۔ وابی ساکت کے سامنے یکٹک دیکھنے کے گم سے ٹرانس میں بولے جا رہے تھے۔ یہ سچ ہی تھا جو اسے بے ساتا نکلتا گیا۔
آپ تو ایسا کہہ رہی ہیں جیسے آپ ڈرائیو کرنا جانتی ہیں، اگر آپ کے پاس کار ہوتی ہے۔ علیدان نے جاننا چاہا۔ آن نے گھنٹہ گھما کر اس کو گرا۔ یہ آدمی، کیا اس کا ہونا بہت ضروری تھا؟ کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا؟ ڈرائیور، کہ آپ جب پیدا ہوئے تب سے ڈرائیو کرنا جانتے ہیں؟ وہ کریم کی طرف مڑے۔ کریم ڈرائیو کرتے ہوئے ہنسا۔ میم، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اسے آپ کے ملک کا طنز نظر سے علیدان کو نہارا۔ اس کا مطلب ہے مسٹر علیدان شاہ یہ قابلیت پیدا ہوتے ساتھ لائے ہیں۔ علیدان شاہ کے رد عمل کا سوچ کر کریم میں تھوک نکلا۔ آن کی ہمت کیسے ہوئی کہ علیدان شاہ کی مخالفت کرے؟ کریم، گاڑی روکو اور باہر نکلو، علیدان نے اسپاٹ لینگویج میں کریم سے کہا، اور کریم نے گاڑی روک دی، لیکن الجھا سا پھر بھی بیٹھا رہا۔ آئی آرڈر یو گیٹ آؤٹ دا کار، وہ دہڑا۔ کریم نے ہڑبڑا کر جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور دروازہ کھول کر باہر نکلتے ایک نظر ہم پر ترہم پر بھی ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ مس آن اب اپنے لیے ہیڈ مانگ لے۔ آن نے گھبرا کر علیدان کو دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ جیسے بے یقین ہوئی۔ میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، خود کو ثابت کریں، لیکن میں یہ موقع رد کرتی ہوں تو پھر پوری رات اس گاڑی میں گزاریں، کیونکہ شرمندہ تو آپ نہیں ہونا ہے، میں تو کم سے کم ڈنگے نہیں ماری۔ آپ کے وہ ریلیکس ہوا۔ میں تو یہ آپ کے فائدے کے خیال سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی گاڑی قیمتی نہیں، مزید یہ کہ آپ بھی اس گھر میں موجود ہیں، اگر کچھ غلط ہو گیا تو کتنا برا ہوگا نا، ہے نا؟ لیکن اس کی چکنی چپڑی بھی باتیں بالکل بھی اس کے کام نہیں آ رہی تھی۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، شاید آپ میرے وجود سے دوسری زندگی میں بھی فائدہ اٹھا سکے۔ آن کے ہونٹ پیچ کے، کیا یہ شخص اتنا ہی تنگ نظر ہے؟ وہ خود بھی بچوں کی طرح ضد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ برا لگا جب آن نے اس کے کہے کی مخالفت کی، ورنہ پورے شہر میں کس کی ہمت تھی کہ علیدان شاہ کی مخالفت کر سکے؟ آر یو سیریس؟ آن نے منہ بنایا۔ ایک امید تھی اسے کہ وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے، بات ٹل جائے، لیکن ہڑیا آگے بیٹھے۔ وہ دروازہ کھول کر خود بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق کامتی ٹانگوں اور درختے دل کے ساتھ آگے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آن نے ایکسیلیٹر کو دبا کر کامتے پاؤں اور تھر تھر کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی چلا دی۔ تبھی سرد ہوا نے جیسے کانوں میں سر اسرافیل پھونکا۔ یہ کار 10 ملین سے کام نہیں ہے، اگر آپ کی وجہ سے اس کی ٹوٹ پھوڑ ہوئی تو آپ اس کا نقصان پڑیں گے، لیکن میں آپ کو 50% رائے دیتا ہوں، اس لیے بے فکر ہو کر چلائیں۔ اسے ڈرا کر بھی دلاسا دے رہا تھا۔ آن تڑپ ہی تو اٹھی تھی، آنکھیں نم ہوئی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں نہیں چلا رہی، اسے اچھا ہے کہ ساری رات گاڑی میں گزار دوں۔ وہ رونے کو ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اگر ساری رات یہ قیمتی گاڑی روڈ پر کھڑی رہے گی تو مشکل آپ کو ہی ہوگی۔ جب لوگ اتنی دیر تک ایک گاڑی خریدے کر اس کی تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے تو پورے شہر میں مشہور تو آپ ہو جائیں گی، اس نے ڈرایا۔ یہ سن کر آن بیچاری واقعی ڈر گئی۔ کیا یہ شخص اس کا سب سے بڑا حریف ہے؟ آن تقریباً دانت پیسے اور گاڑی کو چلا کر روڈ پر لائی۔ علیدان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کو دیکھا۔ ڈرے مت، اگر گاڑی کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو بھی میں آپ سے سود میں وصولوں گا، اور یہ وصولی پیسے کی شکل میں نہیں ہوگی، بلکہ… وہ رکا۔ نظریں آن کے وجود کے طواف کرنے لگی۔ آن کا دل اچھکا جیسے حلق تک آیا۔ یہ وصولی آپ کے وجود کی صورت میں ہوگی۔ گاٹے کا سودا تو یہ بھی نہیں تھا۔ وہ اب واقعی علیدان کے الفاظ سن کر دل میں سہم گئے۔ گڑ کر نم آنکھوں سے دیکھا جس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہے تھے۔ ابھی کچھ دور ہی چلی کہ سامنے آتے ہوئی گاڑی سے مس ہو گئی۔ آن نے جلدی سے بریک ماری، لیکن گاڑی لگ ہی چکی تھی۔ اور یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ سر ڈری تھی، جسم سے جیسے روح کھینچ لی ہو کسی نے۔ مجھے بریک مارنی چاہیے تھی، آن نے جیسے خود کو کوسا۔ تو ابھی کس نے بریک لگائی؟ علیدان کو اس کی دماغی حال پر تشویش ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نکل آیا۔ غلطی بہرحال اس آدمی کی تھی۔ علیدان نے والٹ سے پیسے نکال کر معاملہ ختم کر دیا۔ 3 منٹ کے اندر وہ واپس آ کر پیسنجر پر ساتھ بیٹھا۔ چلائیں، آپ تو پیدا ہوتی ڈرائیونگ سیکھ کر آئی ہے نا؟ میٹھا طرز کرنے سے یہ شخص باس نہ آیا۔ آپ بھی مجھے گاڑی چلانے کا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں چلانی، وہ انکاری ہوئی۔ اگر آگے بھی کہیں لگا دی تو؟ وہ ڈری۔ تو کیا ہوا؟ ویسے بھی آپ نے گاڑی پر چند حراشی تو ڈال دی ہیں، حساب تو میں آپ سے وصول کر لوں گا، وہ بھی آپ کے… اسے آن کے وجود کو تپی تپی میں نے یہ تنسب دے کر کہا تھا، تو کچھ حراشی اور صحیح۔ اس نے کاندھے چکا لیے۔ وہ سر تا پیر کام گئے اور کامتے ہاتھوں سے گاڑی ولا کے راستے پر ڈال دی۔ ولا پہنچ کر وہ باہر نکلا۔ آن بھی کامتے پیروں سے باہر نکلی، ٹانگیں اس کا وزن سہار نہ پا رہے تھے۔ علیدان مسکراہٹ پاس کرتا اسے لیے رہائش کی طرف بڑھا۔ جیسے ندال ہوا ہاضمہ انہیں دیکھ کر آگے بڑھے۔ صاحب جی،
میں نے آن میم کا کمرہ چھوٹے صاحب کی رہائش میں تیار کروایا اور کوئی حکم وہ مؤدب ہوئی۔ علیدان نے گڑ کر ہادمہ کو دیکھا۔ مدھان کی پرائیویسی کا حرج ہوگا اگر کوئی دوسرا فرد اس کی رہائش میں رہا۔ آپ میرے ساتھ والا کمرہ آن میم کے لیے تیار کروائیں، دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ ہادمہ پر ساتھ نظر ڈالے۔ یہ حکم صاحب جی، میں اب بھی کسی کو بیچ کر کروا دیتی ہوں۔ علیدان ایک نگاہ غلط آنکھ پر ڈال کر کوٹ جھٹک کر سینہ چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھتا گیا۔ اس کے جاتے ہی آنے ڈرائنگ روم پر نظر کی، کچھ ادا اور سجاوٹ سے پور جو رہنے والوں کی ذوق کا آئینہ تھی۔ آن نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ آئے میم، آپ کا روم تیار ہے۔ وہی ہاتمہ ادم سے جھکی۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ سینہ چڑھ کر دائیں طرف گئی۔ کمرہ خوب کشادہ تھا، ہر چیز قیمتی سے قیمتی، نرم بڑا بیڈ جسے دیکھ کر آن ہی اس کی نرمی محسوس کر رہی ہے۔ ہاتمہ سے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلے گئی۔ آن نے گڑ کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے لٹکے نرم اور خوبصورت پردوں کو ہٹا کر بڑی سی وال سائز ونڈو کے پار دیکھا جہاں سے باہر بڑا سا ویلا کا لان نظر آ رہا تھا، مصنوعی پول اور گریزی جو نظروں کو بلی لگی۔ آن پرسکون ہوئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کپڑوں کے جوڑے لیے آئے۔ صاحب جی، یہ ابھی کے لیے بھیجے ہیں، کل تک آپ کا سامان آ جائے گا۔ اور کوئی حکم میم؟ نہیں، اٹس اوکے۔ ہاتمہ یہ سن کر واپس دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ آنے کپڑے دیکھے سب نئے تھے، جیسے ابھی خریدا گیا ہو۔ اس نے ایک جوڑا الگ کیا اور جا کر چینج کیا۔ آن سمجھی نئی جگہ پر اسے نیند نہیں آئے گی، لیکن جب وہ نرم بستر پر گئی تو ایسے سوئی کہ صبح 7 بجے کے الارم پر آنکھ کھلی۔ آن نے مزے کی انگڑائی لی اور اٹھ کر فریش ہوئی۔ جیسے کمرے سے باہر ہی سنو کی طرف نیچے جانے لگی، کسی کے ساتھ وجود سے زور سے جا ٹکرا ہے۔ اوپس! آن نے بے اختیار اپنی پیشانی سے لائی۔ علیدان کا کمرہ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ تھا تو دونوں ہی تقریباً ٹکرا گئے تھے۔ مسٹر علیدان شاہ، گڈ۔ اسے کچھ نہ سوجا تو سلام کہا لیا۔ آپ کی خوبصورت ٹکراؤں تک میری بھوک بڑھا دی، اس کے معنی ہیزی سے کہتے ہوئے آن کو گھوڑا۔ اس کے معنی ہیزی لیے ہوئے جملے آن کو بالکل بھی سمجھ نہ آئے۔ آن کی ناسمجھی سے اسے دیکھنے پر، میرا مطلب ہے آپ اس آؤٹ فٹ میں کافی سیکسی لگ رہی ہیں۔ بات بدل دی۔ آن نے اس کو دیکھا جو ہر جگہ سے ڈھکے ہوئے تھا۔ کہاں سے سیکسی؟ وہ بالکل بھی نہ سمجھ سکے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آن جیسے ہی ڈرائنگ ہال میں آئے، علیدان اس کو پکارا، آئیے مس آن، ساتھ ناشتہ کریں۔ آن ہچکچائی، نہیں شکریہ، میں اسکول کیفیٹیریا سے کھا لوں گی۔ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہرحال یہاں پر ایک الگ حیثیت سے آئی تھی، گھر کی فرد نہ تھی۔ اسے خود کو اس قابل نہ سمجھا کہ ٹیبل پر ساتھ بیٹھ جائے۔ مدھان بھی یہاں ناشتہ کرے گا، آپ اسی خیال سے بیٹھ جائیں کہ آپ تنہا بالکل نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے ناشتہ چنا، وہ خاموشی سے کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن مدھان شاہ نہیں آیا۔ آن کو علیدان کی نظریں ہائپ کر رہی تھی جو مسلسل سے گھورا تھا بنا ادھر ادھر دیکھے۔ میں چلتی ہوں۔ ناشتے کے بعد آن نے اپنا پرس اٹھایا، ساتھ ہی علیدان بھی منہ پوچھتا ہوا نیپکن پلیٹ میں نفاست سے رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے، وہ ساتھ ہوا۔ لیکن میں چلی جاؤں گی، آن نے انکار کرنا چاہا۔ آپ کی جرنی اور میرا راستہ ایک ہے، میرا خیال سے آپ کم وقت میں میرے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کریم نے گاڑی چلا کر یونی کے راستے بٹھا دی۔ واپسی پر کریم آپ کا پک کر لے گا، علیدان نے جیسے اس سے وارن کیا۔ لیکن آن نے چاہا کہ اسے رو دے، وہ غریب ہے، اتنی کرم فرمانیاں افورڈ نہیں کر سکے گی۔ وہ ملازم ہے اور بس سے بھی جا سکتی ہے۔ علیدان نے کریم کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا اور گاڑی زر سے نکلتی چلی گئی۔